Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे क्रिएटिव थिंकिंग के हवाले से। और याद रखिए हमेशा कि एवरी पर्सन इज़ अ जीनियस पर्सन एंड एवरी मैन इज़ अ क्रिएटिव मैन। दुनिया के अंदर हर बंदा जीनियस है, क्रिएटिव है, लेकिन फ़र्क इस बात पे आता है कि वो अपनी क्रिएटिविटी को, वो अपने जीनियसपन को, वो अपनी अक्ल को किस लेवल पे, किस जगह पे, किस प्लेटफॉर्म पे और कितना और कैसे इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने अक्ल के 100 हिस्सों में से 99 हिस्से नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को दिए और बाकी एक हिस्सा बाकी उम्मती के पास, और उस एक हिस्से में से 7 से 8% हमारे जैसे नॉर्मल बंदा और 12-13% मैक्सिमम साइंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं। और इसके अलावा 87-88% हम अपने अक्ल को इस्तेमाल किए बगैर कब्र में चले जाते हैं। और अभी 7-8%, 10%, 12% इस्तेमाल करने का नतीजा ये है कि इंसान ने तो टेक्नोलॉजी और साइंस की ऐसी राहें खोल ली हैं कि चांद पे सफ़र करना, चांद तक जाना, आसमानों की सैरें करना, जहाज़ की टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी, ना जाने ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट के ऊपर काम हो चुका है जो कभी इंसान के वहमो गुमान कभी सोच में भी नहीं हुआ करता। तो अब जो बाकी अकल के जितने हिस्से बच गए हैं उसका मतलब ये है कि अल्लाह की ज़ात ने अगर इंसान को अशरफुल मखलूक़ात करार दिया है तो उसे इल्म और अक्ल की बुनियाद पे ही करार दिया है। यानी कि हर बंदे में अक्ल है और हर बंदे में इल्म है, लेकिन वो अपनी अक्ल और वो इल्म को कैसे इस्तेमाल करता है ये उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर एक बंदे से अगर आप धोखा खा जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बेवकूफ़, अगर एक बंदे को अगर आप धोखा दे देते हैं तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वो बंदा बेवकूफ़ है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो बंदा यहाँ पर आपसे ट्रस्ट का लेवल किए हुए था, वरना वो बंदा इंतहाई समझदार है और कोई और से वो धोखा नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि वो समझदार है। अगर वो बेवकूफ़ होता तो दुनिया में तमाम तर लोगों से जितनों से उसका ताल्लुक़ था तो वो हर किसी से धोखा ही खाता रहता। बिल्कुल इसी तरह से अब अगर हम पहले फिजिकली हेल्थ के हवाले से बात कर लेते हैं और फिर मेंटली हेल्थ के हवाले से किस तरह इंसान किस चीज़ को, अपने ब्रेन को, कितने हिस्से को किस जगह यूटिलाइज करता है। हमेशा याद रखें कि हर इंसान जिस्म के हर हिस्से में कुछ क्रिएटिव सलाहियतें मौजूद होती हैं। मसलन बार दफ़ा ऐसे जिम्नास्टर आप लोगों ने देखे होंगे कि जिनके बाजू नहीं होते, हाथ नहीं होते, टांगें नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद उससे अच्छी जिम्नास्टिक कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरीके से किसी के टांगों के अंदर सलाहियत ज़्यादा है तो किसी के बाजुओं में सलाहियत ज़्यादा है, किसी के बाजुओं में सलाहियत ज़्यादा है तो किसी के ट्रंक के हिस्से में सलाहियत ज़्यादा है, किसी के राइट लेग में सलाहियत ज़्यादा है, किसी के लेफ्ट लेग में सलाहियत ज़्यादा है। एंड ये है कि हर इंसान सलाहियतों वाला है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम मुख्तलिफ जिस्म के पार्ट्स की बात कर लें, दिल, जिगर, मैदा, गुर्दर और बहुत सारे ऐसे पार्ट्स, तो आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि हर इंसान में हर पार्ट कोई ना कोई ज़्यादा एक्टिव होता है और कोई ना कोई थोड़ा सा यानी अपनी क़ुव्वत अंदाज़त से कम होता है। मसलन जिसका चेस्ट अच्छा काम करता है, सिर्फ चेस्ट अच्छा काम करता है, लंग्स जिसके अच्छे काम करते हैं, तो उस बंदे के लिए सर्दियाँ कुछ नहीं कहती, लेकिन गर्मियों में थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता होगा। और जिसका मैदा अच्छा काम करता है तो इसका मतलब गर्मियों से कुछ नहीं कहते, सर्दियों में थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता होगा। बिल्कुल इसी तरीके से जिस्म के हर हिस्से की अपनी सलाहियत है और जिस्म के हर पावर, हर पार्ट की अपनी सलाहियत होती है। बिल्कुल इसी तरह से ये मैंने आपको हिस्ट्री इसलिए दी है ताकि आप लोगों तक मैं अपनी बात पहुँचाना आसान करा सकूँ। अब मेंटली हेल्थ की तरफ हम वापस मूव करते हैं कि माइंड के हर बंदे के अंदर इंटेलिजेंट लेवल पाया जाता है। हर बंदा क्रिएटिव थिंकर है जो एक नॉर्मल मैन है जिसमें जेनेटिकली डिसऑर्डर ना हो,
تو وہ باقی جتنے بچتے ہیں ہر بندہ جینیس ہے۔ اب ہر بندہ جینیس ہونے کے مختلف طرح کے لیول ہوتے ہیں کہ وہ بندہ اپنی عقل کو کہاں پہ اور کیسے یوٹیلائز کرتا ہے۔ اب اگر ایک بندہ اگر اپنی عقل کو بزنس میں اچھا استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بزنس تو اچھا کر لے گا، لیکن اگر اسے ہم کوئی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا کام دیں گے، کوئی اور مثال کے طور پہ فزیکل چیڑ پھاڑ کا کام دیں گے، کوئی اور اگر اسے وہ سرجری کا کام دیں گے، میڈیکل کا کام دیں گے، انجینئرنگ کا کام دیں گے، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر اس کے ہاتھ وہاں پہ کانپیں گے۔ اب اگر وہ اتنا بڑا جینیس مین تھا تو پھر وہ اس نے وہ والا کام کر کے کیوں نہیں دکھایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کلی جینیس نہیں ہو سکتا، کیونکہ کلی جینیس تو سب سے بڑی جینیس ذات اللہ رب العزت کی اپنی ذات ہے، اور اس کے بعد اس دنیا کے اندر جو علم کو بانٹا گیا تو اس میں سے 99 حصے کے لحاظ سے وہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جینیس ذات ہے۔ اس کے بعد جو دنیا کے اندر ہے تو ہر انسان اپنی عقل کو اپنے مخصوص طریقے سے لگاتا ہے، کوئی کہیں پہ جینیس ہوتا ہے، کوئی کہیں پہ جینیس ہوتا ہے۔ ہم کسی کو بدھو اور بیوقوف کا لفظ نہیں دے سکتے۔ مثلا اگر ایک بندہ اپنا جاب کے اندر اچھی مینٹیلٹی کو یوز کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو کاروباری ڈیلنگ نہیں آئے گی اور کاروبار کے اندر اس کو بیوقوف سمجھا جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے اگر ایک بندہ بزنس اچھا کر لیتا ہے تو لیکن وہ کسی پڑھے لکھے ڈاکٹر انجینئر کو اچھے طریقے سے ڈیل نہیں کر سکتا، لیکن اس کو وہاں پہ جینیس سمجھا جائے گا، وہاں پہ بدھو سمجھا جائے گا۔ بالکل اس طریقے سے اگر ایک ڈاکٹر ہے مثال کے طور پہ اچھے طریقے سے وہ فزیکل سرجری کر کے مختلف آپریٹ کر کے اور مختلف طریقے سے بندے کی جان کو بچا لیتا ہے تو وہاں پہ تو وہ جینیس ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس دنیا کا کوئی اور کام اس سے کرایا جائے، چاہے ایک مزدور والا کام ہی کیوں نہ کرایا جائے، چاہے وہ کھوتا ریڑھی چلانے والا کام ہی کیوں نہ کرایا جائے، تو اس سے کھوتا نہیں سنبھلنا، اس سے کھوتا نہیں سنبھلنا۔ اس کا مطلب وہ بندہ وہاں پہ تو جینیس ہے، اس کے علاوہ وہ بندہ جینیس نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، کہ ہر بندہ کہیں نہ کہیں جینیس ہوتا ہے، لیکن مکمل طور پہ جینیس نہیں ہوتا اور ہر لحاظ سے جینیس نہیں ہوتا۔ اب جو بندہ اگر انجینئرنگ کے فیلڈ کے اندر کامیاب ہے تو وہ وہاں پہ تو جینیس ہے، اس سے اگر ہم کوئی اور کام کرائیں گے تو وہاں پہ جینیس نہیں ہے، بلکہ وہ وہاں پہ ہمارے مطابق بے وقوف اور اسٹوپڈ ہوگا۔ بالکل اس طریقے سے اگر کوئی بندہ وکیل ہے تو وہ کیس کو فائٹ کرنے کے اندر، جج کے سامنے بحث کرنے کے اندر تو وہ بندہ جینیس ہے، لیکن اس کے برعکس ہو سکتا ہے کہ گھر کے اندر اس کی وائف اس کی بات نہ سنتی ہو تو پھر وہ وہاں پہ جینیس نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ایک بندہ کوئی اور اگر ایک مثال کے طور پہ کوئی صحافی ہے، کوئی سیاسی ہے، کوئی وکیل ہے، یا دنیا کے بہت سارے اور بھی ایسے شعبہ جات ہیں جو کہ دنیاوی لحاظ سے اپنی اپنی پہچان کراتے ہیں، تو بندہ مینٹلی لحاظ سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے جینیس ہوتا ہے، اور ہر بندہ جینیس ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنی عقل کو کس طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ اب بندے کی عقل جس طریقے سے استعمال ہوتی ہے تو بندہ جینیس اتنا سا بنتا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جینیس ہے، وہ جینیس کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ مثلا ایک بندے کو اگر میڈیکل فیلڈ کا ایکسپیرینس کرا دیں تو میڈیکل کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں پتا تو کہاں کا وہ جینیس آیا۔ اب اگر ایک بندے کو اگر ہم انجینئرنگ ایکسپیرینس کرا دیں تو انجینئرنگ کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں پتا تو پھر وہ کہاں سے جینیس آیا۔ اگر ایک بندے کو اگر ہم اچھا بزنس مین بنا دیں تو بزنس تو وہ کر لے گا، لیکن باقی کہیں اس کی عقل کام نہیں کرے گی تو پھر وہ کہاں سے جینیس آیا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ایک پروفیسر ہے تو وہ اچھا پڑھا تو لیتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کی پبلک ڈیلنگ یا باقی جگہ پہ اس کی کمی ہے تو پھر وہ کہاں سے جینیس آیا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی وکیل ہے تو وہ جج کے سامنے بحث کر لیتا ہے، اس کے علاوہ کہاں سے جینیس آیا۔ بالکل اسی طریقے سے کوئی بینکر ہے تو وہ بینک کے اندر تو اچھی ڈیلنگ کر لے گا، لیکن اس کے علاوہ اس کو نہیں کرنا ہے تو پھر وہ کہاں سے جینیس آیا۔ یہ جو دنیا کی ذات دنیا ہے یہ بہت وسیع دنیا ہے، اس دنیا کے اندر آپ جتنے ایکسپیرینس حاصل کرتے رہے اتنے آپ کے لیے کم ہے، اور آپ پھر بھی ادھورے اور نامکمل رہتے ہیں۔ علم کے اندر آپ کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتے، تو خدا را یاد رکھیے جب علم کے اندر آپ کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتے تو پھر آپ کیسے اپنے آپ کو فلی جینیس پرسن کا نام دے دیتے ہیں۔ اور اگر فلی جینیس پرسن کا نام دینا ہے تو پھر وہ جو میں نے بات شروع میں کی تھی کہ ایوری مین از اے جینیس مین، ایوری پرسن از اے جینیس پرسن، ایوری پرسن از اے کریٹیو پرسن، کیا تو پھر تو ہر بندہ کریٹیو ہے، لیکن کس چیز میں کریٹیو ہے؟ وہ اپنے متعلقہ فیلڈ میں کریٹیو ہے، وہ اپنے متعلقہ جینیس کا کام کے اندر کریٹیو ہے، وہ جو کام اس کو آتا ہے وہ اس میں کریٹیو ہے، جس چیز کا اس نے ایکسپیرینس لیا وہ اس میں کریٹیو ہے۔ اس کے علاوہ سے کوئی بھی کام کرائیں گے تو اس کے ہاتھ کانپیں گے، اس کو کچھ بھی کرنا نہیں آئے گا۔
تو اس لیے آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں، کسی لوگ بندے کی تذلیل کرنا بند کریں، کسی کو یہ کہنا بند کریں کہ آپ تو اسٹوپڈ ہیں، آپ کو پتہ نہیں لگتا، آپ میں عقل نہیں ہے، آپ کام اچھے طریقے سے کام نہیں کر سکتے۔ دوسروں کو حوصلہ دینا سیکھیں، دوسروں کی ہمت پہ ہمت کر دینا سیکھیں، دوسروں کو بہادر اور دلیر بنانا سیکھیں، دوسروں کو عزت افزائی سیکھیں، دوسروں کو رسپیکٹ، محبت اور آنر دینا سیکھیں، کیونکہ دنیا کے اندر تمام لوگوں میں عقل ہے، ہر بندے میں کچھ نہ کچھ عقل ہے، لیکن ہر بندے میں 100% عقل نہیں ہے۔ جب ہر بندے میں 100% عقل نہیں اور ہر بندے میں کچھ نہ کچھ عقل ہے، اسی طرح جسمانی لحاظ سے ہر بندے میں کچھ نہ کچھ جسمانی صلاحیتیں ہیں، لیکن ہر بندے میں ہر لحاظ سے جسمانی صلاحیتیں نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی ذات نے اس کائنات کے نظام کو انتہائی خوبصورت بنایا ہے کہ ہر بندے کو کچھ نہ کچھ دیا ہے، کچھ نہ کچھ راضی کر دیا۔ کسی کو کوئی طاقت دے دی، کسی کو کوئی طاقت دے دی، کسی کو کوئی طاقت دے دی، کسی کو جسمانی لحاظ سے طاقت دے دی، اس کو بھی راضی کر دیا، کسی کو ذہنی لحاظ سے طاقت دی، اس کو بھی راضی کر دیا، کسی کو ذہنی اور عقلی اور علمی لحاظ سے کوئی ایک پہلو دے دیا اور اس کو بھی راضی کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کائنات کی جو تخلیق کی تقسیم ہے وہ میرے اللہ رب العزت کی ذات نے انتہائی خوبصورت ترین رکھی ہے، اور اس کائنات کی تخلیق میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی انتہائی خوبصورتی سے ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہوگا وہ بھی انتہائی خوبصورتی سے ہی ہوگا۔ اسی لیے ہمیشہ اس بات پہ یقین رکھیں کہ یہ جو کائنات کا نظام ہے وہ بالکل صحیح ہے، صحیح طریقے سے چل رہا ہے، اپنے دار و مدار میں بالکل ٹھیک چل رہا ہے۔ ہماری سوچ ناقص ہو سکتی ہے، ہماری عقل ناقص ہو سکتی ہے، ہماری سوچ اور ہماری عقل اور ہمارے علم اور میں کمی آ سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کے بنائے ہوئے کسی بھی طریقے میں کمی نہیں آ سکتی۔ اسی لیے اس کائنات کی خوبصورتی کو سمجھنے کے لیے اور تمام انسانوں کو اللہ کی ذات نے عزت دی ہے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے اتنا سی بات، اتنا سا فیکٹر کافی ہے کہ ہر انسان جینیس ہے، اور ہر بندے کو سب کچھ نہیں ملتا، لیکن ہر بندے کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، اور اللہ کی ذات کے ہاں برابری ہے۔ اس چیز کا دارگاہ آپ یہاں سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ابھی نوٹ کریں تو تمام لوگوں کو کفن ایک جیسے ملتے ہیں، کپڑا ایک جتنا ملتا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ بادشاہوں کو سونے کے زیورات لوڈ کر کے کیوں نہیں دفن کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کی ذات کے ہاں تمام لوگ ایک جیسے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جب اللہ کی ذات کے تمام لوگ ایک جیسے ہیں، اب اس کی مثال آپ یہاں سے لے لیں کہ ہم مسجد امام کو ایک عام مخلوق خیال کرتے ہیں، کسی پرائم منسٹر، چیف منسٹر، ایم این اے، ایم پی اے کو اعلیٰ مخلوق کا خیال کرتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جہاں پہ پرائم منسٹر بھی پیچھے رہ کے بات کرے گا، اور جو امام صاحب ہوں گے مسجد کے وہ آگے رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے اس کا انتخاب کیا ہے آگے آنے کے لیے، اور باقی جو دنیاوی لحاظ سے تھے ان کا جو انتخاب تھے وہ پیچھے رہنے کے لیے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات تمام انسانوں کو بالکل صحیح اپنے طریقے سے چلاتی ہے۔ ہماری سوچ ناقص ہوتی ہے کہ ہم اس کائنات کے اندر نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت کی ذات سے کہ ہماری عقل کو اور ہمارے علم کو سلامت رکھے، اور کوئی بھی بات ہماری عقل میں ایسی نہ آئے کہ جس سے اس کائنات پہ شکوہ بنتا ہو، کیونکہ اس کائنات پہ جو شکوہ ہے وہ شکوہ اس وقت ہم کر سکتے ہیں کہ اگر اللہ کی ذات نے اگر ہمیں جو کام دیا وہ کام ہم نے سارے کے سارے کر لیے، پھر ہمارے شکوہ بند ہے۔ مثلاً اللہ کی ذات نے کہا جی 5 ٹائم نماز پڑھنی، اگر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں پھر ہمارے شکوہ جائز ہے، پھر ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات نے کہا یہ کام کرنا ہے، امیروں کا حق، اپنا غریبوں کا حق نہیں مارنا، اگر ہم بھی ایسا کر رہے ہیں پھر اللہ کی ذات سے شکوہ بنتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے کسی بھی کام کو سر انجام نہ دیں اور کسی بھی کام کو سر انجام دیے بغیر شکوے شکایتیں پہ ٹرائیں، تو پھر ایسے لوگ انتہائی خسارے والوں میں سے ہیں۔ شکوے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، آپ اپنے اندر نقص کو رکھ کے شکوہ نہیں کر سکتے، آپ اپنے آپ کو اور کسی کا فرما بردار بنا کے شکوہ کر سکتے ہیں۔ شکوہ کرنا غلط نہیں اللہ کی ذات سے، لیکن ایسے اٹھا کے دنیا داری کے اندر مگن ہو کے سارے اصولوں کو توڑ کے سارے نبی کے طریقوں کو کاٹ کے اور پھر آپ شکوے کرتے ہیں تو وہ شکوہ کہیں پہ نہیں بنتا۔ اسی لیے آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو اللہ کی ذات کا نظام ہے وہ بالکل صحیح نظام ہے، جو ہماری عقل ہے وہ ناقص ہے، اس کو تسلیم کر لیں، اور اللہ کی ذات نے ہر انسان کو جینس بنایا ہے، اس کو تسلیم کر لیں، اور ہر انسان کو کچھ نہ کچھ عطا کیا ہے، اس کو تسلیم کر لیں، اور ہر انسان کے پاس بالکل مکمل کچھ نہیں ہے، اس کو بھی تسلیم کر لیں۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ میں سے کسی کے اندر ناشکری کا پہلو، کسی کو کم تر سمجھنے کا پہلو، کسی کو اعلیٰ تر سمجھنے کا پہلو، اگر کوئی بھی ایسا پہلو ہے تو پھر اس کے دماغ سے نکل جائے گا، اور اس کے بعد کائنات کو ہم تمام کو ایک درجے پہ رکھ کے ہی اس کو سمجھیں گے۔
اور جس دن آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی تو اس دن آپ اپنے ساتھ والوں کو نیچا دکھانے کے بجائے اسے اوپر دکھانے کی کوشش کریں گے، اس کی عزت اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ لوگ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، آپ لوگ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہمارے تمام ویڈیو موصول ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔